फुक़हा का जो इख्तलाफ है उसकी नवियत अवला और गैर अवला की है, अफजल और गैर अफजल की है, जायज़ नाजायज़ और हक और बातिल की नहीं है। लेकिन हमने उसको हक और बातिल का मसला बना दिया। उम्मत को जो तोड़ने का ऐब रखता है मिंबर व महराब पर, उसको मत बैठने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन मुनाज़रीन किराम, अल्लाह ताला सुन बेपना शुक्र एहसान यम अस बे एक फिर तुंदिस खदमतस मज इनुक तौफीक अता कोर। बाज़त मुसलमान यम साथ अस पन्निस समाजस पे गौर फिक्र करान सोन समाज मुख्तलिफ किस्म क्यों मुसीबतों तो बेमारियों सहित नाल वलित वनकस अस नजर यवान। मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ परेशानी यमन पे वक्तन फ़वक्तन सन उलमाए किराम सन दीनी तो मजहबी रहनुमा गुफ्तगू करान और सान इदार कोशिश कि यम वनकस असे उम्मत मुस्लिमा बिलअमूम और उम्मत मुस्लिमा कश्मीरस बिलखुसूस यम माशरती मसाइल वनकस असे यमन सहित साबिक पेश यमन पे करो दीनी नुक्ता नज़र तय ब्रोह पेश ताकि प्रत का मुसलमान करे पन्ने ज़िंदगी सामन कोशिश और कुरान सुन्नत रोशनी मज करे पन्ने ज़िंदगी हुंद रुख मुतयन यमन कमजोरियन हंद शिकार यमन मसैलन मज वनकस गिरत कुरान सुन्नत यम सात ब्रोह कन यी कुरान सुन्नत तालीमात यम सात ब्रोह कुन इन तो तेले हेको असल सिमत पन्ने ज़िंदगी दिथ युस अस इंशाअल्लाह बिल आखिर यमो मुसीबतों निश नजात दिनुक जरिए बने। आज तुंदिस खदमतस मज युस मसल असे गुफ्तगूक मौजू बनोमुत यह इंतहाई हसास मसल युस वनकस उम्मत मुस्लिमा कश्मीर फेस करान और यथ हसास मसलस पे गुफ्तगू करने खतर सनिस स्टूडियोस मज वनकस मौजूद वादिय कश्मीरुक नौजवान और नामवर आलम दीन मुफ्ती मौलाना सज्जाद हुसैन नदवी हफीज़ुल्लाह। उन्मान के हवाले कर तुंदिस खदमतस मज गुजारिश कि हसास उन्मान क्या युस अस वनकस पन्ने समाजस मज वुचान मसल की मुनाफरत यम सोन समाज वारिया कमज़ोर कोर सोन भाईचारा सन अखुवत यम सहित पार पार सपदामस अस करो कोशिश तम वजूहात छाड़निक यम वजूहात अकिस निश दूर गसनिक बाइस बना और कुरान सुन्नत रोशनी मज करो हल छाड़न कोशिश कि इस्लाम युस वहदत उम्मतुक दीन युस सरसी इंसानियत बल्कि इंसान आसने किस बुनियादस पे अकिस प्लेटफार्मस पे जमा यचुन करान ताल्लुक अत दीनस सहित थवान यह शरीयत क्या रहनुमाई करा अम हवाले असे बह कर मोहतरम मौलाना सज्जाद सबन खैर मकदम पन्निस स्टूडियोस मज। मोहतरम सज्जाद सब तुहद खैर मकदम तो मोहतरम अस वन तो तुस अम हवाले यम वनकस समाजस मज मसाइल वुचान हना गो पथ कुन वो कुरान सुन्नत क्या तालीमात वहदत उम्मत के हवाले यानी कुरान तसव्वुर क्या अम हवाले बहसत मुसलमान बहसत कलम गो यह अकि उम्मतुक दाई दीन अत पे करो थोड़ा सा सान सामीन ज़ानियाब इहंदिस इल्मस मज इजाफ कि कुरान क्या तसव्वुर सुन्नतुक क्या तसव्वुर वहदत उम्मत के हवाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम मौलाना ज़फ़र इकबाल फ़लाही साहब बचुस तुहद सठा ज़्यादा मशकूर कि तुशु गाहे गाहे में पनुन स्टेज फराहम करा और दिन किन मुख्तलिफ मौज़ूआतन पर तुई फ़िक्रमंदी हुंद इजहार करा और मुख्तलिफ उलमाए किराम या रियासत कन कह नौजवान स्कॉलर्स चुक तो योर मदऊ करा और
تم چھ امتسن یم درپیش مسائل چھ، چاہے تم معاشرتی چھا، سماجی چھا، دینی لائنہ ہند چھا، عقیدن سۭتۍ متعلق چھا، تم چھ امتسن وز وزن قرآن تو حدیث چہ روشنی مزن رہنمائی فراہم کران، تو بہ چھس تہند اقدام چن سراہنا کران اور دعا گو چھس کہ اللہ تعالیٰ کرن تہندس یتھ ادارس استقامت اور تہذن امن کامن مزن بنن اللہ تعالیٰ تہند مددگار تو معاون، اور تہ کنو پنہ جائے امن کامن مزن اخلاص للہیت تو استقامت عطا۔ یوت کال ازکہ یہ موضوع کن مسئلہ یہ پزے ات پہ تہ فرمو، یہ سٹھا حساس موضوع اور بڑ اہم گفتگو یہ، تکیاز کہ مسلکی منافرتن ونکسن تھوڑا بہت کر بہ تہندس ات تہ کرو امیک دائرہ تھوڑا تنگ پہمت کہ سانہ کشیر یہ مسئلہ درپیش۔ عالمی سطحس پہ ونکسن مسلمان بکھریامت، منتشر گومت، تہس نہس گومت، اور باہم مسلم امہ سرفٹول چن شکار، اخ أکسن زنگ کڑنس پہ، اس میں چھوٹی بھی شامل ہے اور بڑے بھی اس میں دو ہاتھوں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ صرف ہماری کشمیری قوم کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ مجموعی یہ عالمی اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ اس بارے میں قرآن کی ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے وحدت امت کے حوالے سے، ہم کہاں پر باہم متحد ہو سکتے ہیں، کہاں پر جڑ سکتے ہیں، کس حد تک اس انتشار سے بچا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کے فرامین اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی واضح صاف ستھری ہے کہ ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی جو بہت پختگی کے ساتھ قرآنی علوم کی گہرائی سے واقفیت نہیں رکھتا ہو، لیکن اگر وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور تھوڑا بہت دل سوزی کے ساتھ ساتھ دماغ سازی سے بھی کام لیتا ہے، تو اس پر یہ تعلیمات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے، دین اسلام نے ہمیں باہم متحد رہنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ متحد کی کیا راہیں ہو سکتی ہے، متحد رہنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہے، دین اسلام ہمیں وہ تعلیمات اور وہ بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کی بہت ہی معروف آیت ہے، خطبہ، مقررین اور واعظین حضرات کے زبان پر اکثر یہ آیت رہتی ہے۔ اس میں بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کے اتحاد کا راز اس بات میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کی نجی اور اجتماعی معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کی اجتماعی زندگی میں اگر کوئی مسئلہ آپ کی قوم کو درپیش آتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو قرآن بھیجا ہے، اس میں دیکھیں کہ اجتماعی زندگی سے متعلق کیا تعلیمات، کیا ہدایات موجود ہیں، ادھر آپ رخ کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد شارح قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے اکمل ہے، ہر اعتبار سے اجمل ہے، اور ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے۔ ان کی تعلیمات کی طرف دیکھیے کہ وہ آپ کو متحد رہنے کے لیے کون سی تعلیمات دیتے ہیں، کون سی ہدایت دیتے ہیں، کون سی بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ آپ ظفر صاحب تھوڑا سا اگر دیکھیں گے اسلامی عبادات کو ہی آپ دیکھ لیجئے، ہمیں جو سب سے کلمے کے بعد جو پہلا حکم دین اسلام ہمیں دیتا ہے، جسے دین کے بنیادی ستونوں میں سے ایک بنیادی اور اہم ستون بتایا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ ہم لوگ یہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز سے ملنے والی تعلیمات، اسباق، دروس اور روح سے ہم لوگ ناآشنا ہیں۔ بظاہر ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور ساری جو نماز کی ظاہری حرکات ہیں، ظاہری جو اس کی ظاہرداری ہونی چاہیے، وہ ہم سب سے ہو جاتا ہے، لیکن اس نماز سے ہمیں کون کون سے اسباق ملتے ہیں، یہ نماز ہمیں کن بنیادوں پہ کھڑا کرتی ہے، یہ شاید خالی کو یہ اس سے آشنا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم 5 وقت نمازوں میں جاتے ہیں اور یہ 5 وقت جانا ہمارے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ گھر میں مت پڑھیے۔
بلکہ 5 وقت کی نماز آپ مسجد میں جا کر کے پڑھیے، تو ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے پڑھیے، صفوں کی ترتیب کے ساتھ پڑھیے، ایک امام کی اقتداء میں پڑھیے، ہے نا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نماز 5 وقت نمازیں مسجد میں جا کر کے پڑھنا، یہ شاید آپ کو اسی اتحاد کی ڈگر پر کھڑا کرنے کا ایک زینہ اور ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہیں، یہ روزے جو ہے حالانکہ انسانی طبیعت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس میں موسم کا لحاظ رکھا جاتا، علاقوں کی رعایت برتی جاتی، یہ ایک ہی مہینے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مختلف علاقوں کے موسم اور وہاں کی جغرافیہ کا اعتبار کیا جاتا، اس میں انسانوں کو سہولت رہتی، ہے نا۔ فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں اگر یہ جنوری فروری میں ہوتا، دن بھی مختصر تھے، پیاس کی شدت کا بھی زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور اسی طریقے سے کبھی یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ خواتین کو الگ مہینے میں مکلف ٹھہرایا جاتا، ایک مہینہ مردوں کے لیے مختص ہوتا، ان کو اس مہینے مکلف ٹھہرایا جاتا تاکہ خواتین جو ہے روزے سے نہ ہوتی تو انہیں مردوں کی خدمت کرنے میں جو روزے سے ہیں انہیں زحمت کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ پھر ایک مہینہ عورتوں کے مخصوص ہوتا تو مرد ان کی خدمت کرتے، ان کے روزے رکھنے میں ان کے مددگار بنتے۔ تو انسانی طبیعت میں تو کبھی کبھی ایسے خیال پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو الہی تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ پورے عالم میں رہنے والے مسلمانوں پر ایک ہی مہینہ مقرر ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ جس موسم میں آتا ہے، جب آتا ہے، سردی کا ہے، گرمی کا ہے، لیکن آپ کو رمضان میں ہی روزے سے رہنا ہے۔ آپ یہاں پہ بھی قرآن اور اللہ انسانیت کو منتشر نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی جون میں، کوئی جولائی میں، کوئی اس میں تو کوئی اس پر نہیں، جڑے رہو، ہے نا۔ عالمی طور سے اپنی اجتماعیت کا پیغام دو، عالمی طور سے اپنے اتحاد اور متحد ہونے کا آپ اشارہ دیجئے کہ ہم متحد ہیں اللہ کے احکام کی ادائیگی میں۔ حج کو دیکھیے، آپ حج پہ جاتے ہیں، اس میں بڑی دشواریاں ہیں، 3 لاکھ کا مجمع، اور اس سے زائد بھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہاں کی حکومت کے سامنے بھی مسائل رہتے ہیں، اتنے مجمع کو سنبھالنا، اور پھر طواف کرتے وقت یہاں سے لوگ بڑے ارمان سجا کے جاتا ہے، میں جو حجر اسود کو جا کر کے بوسہ دوں گا اور بیت اللہ سے جا کر کے لگ جاؤں گا اور وہیں گر پڑوں گا، اور خدا سے راز و نیاز، جتنے میرے درد ہیں، جتنے میرے حالات ہیں، سب وہاں اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ جاتا ہے حجر اسود، اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ پھر یہ دور دور سے ایسے حجر اسود کو دیکھتا ہے، پھر یوں ہاتھ دکھاتا ہے، اشارے سے ہو آتا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اگر اس کو شفٹ وائز کر دیا جاتا، 12 مہینوں یہ حج جو ہے مشروع ہوتا، تو ایک تو سارے لوگ بسہولت جا سکتے تھے۔ اب اس میں حکام کے سامنے بھی مسئلہ رہتا ہے، ہر ملک کے سامنے مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں ایک مختصر کوٹا بھیجنا ہے، اسی لیے بعض لوگوں کے ارمان دم توڑ جاتے ہیں۔ اس سال وہ صحت میں تھے، اگلے سال وہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس سال مالی حالات اجازت دے رہے تھے، اگلے سال نہیں دے رہے ہیں، تو اس سال وہ زندہ تھے تو اگلے سال وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس لیے وہ حج کی جو آرزو ہر مومن کے دل میں ہے، بسا اوقات اس کو ایک مہینے میں ہی رکھنے سے ہر کسی کی یہ خواہش بھر نہیں آتی ہے۔ وہاں کی حکومت کے سامنے الگ پیچیدگیاں، اور ملکوں اور علاقوں کے حکومتوں کے سامنے الگ پیچیدگیاں، وہاں پہنچنے والے اس بھیڑ بکڑ کی وجہ سے الگ زحمت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کبھی طبیعت تو ہمیں یہ سمجھا دیتی ہے کہ یہ اگر 12 مہینہ رہتا تو شفٹ وائز لوگ آتے تو بھیڑ بھی اتنی نہیں ہو جاتی، وہاں کی حکومت کے لیے بھی آسانی تھی، وہاں پہنچنے والوں کے لیے بھی آسانی تھی۔ اس بھیڑ کی وجہ سے نہ جانے کبھی بھگدڑ مچ جاتی ہے، کتنے لوگ مسلے جاتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ تو یہ انسان کے نفس کی ایک پکار ہے، اس کی طبیعت کے اندر اٹھنے والی ایک صدا ہے۔ لیکن وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو ہماری طبیعتوں کا خلاق ہے، اس نے یہ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی اتحاد، ان کی یگانگت مجھے اتنی عزیز ہے، اس میں بے شک تمہاری عقل تمہیں جتنی دشواریاں سمجھائے، لیکن حج کا یہ فریضہ ایک ہی مہینے میں ادا ہوگا، بلکہ اس کے لیے بھی 5 دن مخصوص ہوں گے۔ 5 دنوں میں ہی ہر کسی کو پہنچنا ہے،
ہر کسی کو پہنچنا ہے. تو ظفر صاحب یہ جو دین اسلام کے ارکان ہیں، بنیادی جو ارکان ہے، ان کا اس طریقے سے اجتماعی طور سے ادائیگی کا حکم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہمیں اجتماعیت پر اور اتحاد پر کس زور اور کس طاقت کے ساتھ ابھارتا ہے. بالکل جی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے عبادات فرض بذات خود عمر مز یہ سبق پینا ہے کہ یہ اجتماعیت کا درس یہ انسان سی زندگی پرت حیثیت یسان اجتماعی رنگت دین. بے شک میں ظفر صاحب جی میں بسا اوقات یہ بھی کہا کرتا ہوں، آپ دیکھیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ جماعت سے پڑھتے ہیں یا آپ انفرادی طور سے نماز پڑھتے ہیں، آپ فرد واحد ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جمع کا صیغہ آپ استعمال کرتے ہیں، الہا ہم تو بس تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں، ہے نا. اور پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ اکیلے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد. تو یہاں پر ربی کا لفظ وہ جو ہے متکلم واحد کا صیغہ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، جمع کا صیغہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ فرد واحد لیکن صیغے آپ جمع کے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام بہرحال ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے، مسلمان کی کوئی انفرادیت نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا روادار ہے. بالکل سجاد صاحب تہ کرو یہ بڑ آسان الفاظن مز یم چیز کلیئر کرنچ کوشش کہ اسلام کت پٲٹھۍ یژھان وحدت امت. تو مسائل یم کھڑا گژھان سٲنِس سماجس مز سانہِ سوسائٹی مز مسلہٕ کی اعتبار یُس امت مختلف مقادب فکر چھِ، حالانکہ ریسنٹ پاسٹس مز چھِ أسۍ وٕچھان یم اختلافات زیادٕ حظ. حالانکہ مسلکن ہٕنٛز تاریخ چھِ اتنی پرانی ہے جتنا خود دین اسلام پرانا ہے. اتھی آس پاس اگر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات کریں گے ہارڈلی 100 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آج گئے 1450 وری. آج ہم اس کو بنیاد بناتے ہیں امت میں تفرقہ بازی کا. یہ ایسا ابتداء مز تھی یہی پوزیشن کہ 4 مسالک 4 مذاہب تو بڑے ہیں جو مشہور ہے، دراصل ام ورائے تو امتس مز واریاہ مکاتب فکر جیسے ظاہریہ ہے یا شیعن بوڑ جعفریہ وہ الگ ہے. تو ریسنٹ پاسٹس مز وچھان کہ یم جو فقہی مسالک ہے اہندس بنیادس پہ آئی امت جو حصے کیے گئے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. ایون کہ وچھن اخ مسلک تہ اکس مسلکس مانن ول تہ اکی گروہ رودمت کی، گروہ در سیکٹر ہے ان کے وہاں. بالکل ایک گروہ کے اندر اب مختلف جماعتیں ایسی ہے کہ ان الحق کا نعرہ ہر ایک کے پاس ہے. جی عام انسان پریشان اس کر تو تھوڑا سا تو یہ کلیئر کرنے کوشش کہ مسلک کی بنیادیں ہیں یم ہیکنا پزی امت کے اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کا یا وجوہ بن سکتے ہیں. یہ ہیکوا اس مورد الزام ٹھہرائیت کہ مسلکوں سۭتۍ کیا گئی امت بکھرے یا انتشارک شکار یا کچھ اور وجوہات ہے. گۄڈنیٚتھ کرو اس مسلک نہیں پہ کت، اس کی شریعت نے کتنی گنجائش دی ہے؟ نہیں ظفر صاحب، میں اس رائے کا تو قائل نہیں ہو سکتا کہ مسلکوں نے ہمیں بانٹا ہے اور تقسیم کیا ہے، کیونکہ اس کی تائید خود آپ کی یہ بات بھی کر رہی ہے کہ یہ مسلک اتنے ہی پرانے ہیں جتنا خود اسلام پرانا ہے. بالکل. اس لیے ہمیں اس پرانے زمانے میں جا کر کے دیکھنا ہوگا کہ جب یہ مسلک قائم تھے کیا اس وقت یہ مسلک لوگوں کے انتشار اور افتراق کا باعث بنے کہ نہیں بنے. اگر وہ لوگ ان مسلکوں کی وجہ سے باہم انتشار کے شکار نہیں تھے اور آج کا انسان شکار ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا انسان کہیں پر خود قصور وار ہے، مسلک اس کے پیچھے نہیں ہے. آپ دیکھیے ہماری ہدایت کا اور ہماری تعلیمات کا بنیادی سرچشمہ تو بہرحال قرآن اور حدیثی ہے. قرآن اور حدیثی ہے. اس لیے جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی اصول جو ہمارے دین اسلام کے ہیں، اسلام کے ہر حکم سے متعلق قرآن یا حدیث میں تعلیمات موجود ہیں. لیکن پھر تھوڑا سا کچھ فروع آ جاتے ہیں.
جن کو قرآن نے یا حدیث نے ایسے ہی مجمل چھوڑا ہوا ہے، تو ان کی تفسیر، ان کی تشریح، ان کی وضاحتیں نہیں ملتی ہے، وہ فروع ہے۔ تو توحید سے متعلق کہیں پر کوئی اشکال نہیں ہے، رسالت کے باب میں کہیں پر کوئی اشکال نہیں ہے، اسی طریقے سے عقیدہ آخرت سے متعلق اور آخرت سے متعلقات جو اس کے ہیں ان سے متعلق کہیں پر کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ ہر عقیدے اور ہر حکم سے متعلق قرآن میں دلیل موجود ہے یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دلیل موجود ہے، لیکن فروع میں آ کر کے تھوڑا سا چونکہ قرآن نے کہیں پر اس کو مجمل چھوڑا ہے، حدیث سے اس کی وہ مطلوبہ وضاحت نہیں ملتی ہے، وہ جو اس کو مجمل چھوڑا گیا ہے، مبہم چھوڑا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے کہ بنیادیں تو اپنی جگہ پر واضح ہیں، روشن ہیں، الحلال بین والحرام بین، تو یہ تو واضح ہو گیا۔ یہ جو فروع کو مبہم چھوڑ دیا گیا یا مجمل چھوڑ دیا گیا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ زمانہ اپنا رنگ بدلتا رہے گا، علاقے اپنی زندگی کی رفتار اور شکلیں بدلتے رہیں گے، تو بدلتے زمانے میں بدلتی شکلوں میں ہر علاقہ ان فروعات پر اپنے زمانے، اپنے علاقے کے تقاضوں کے مطابق عمل کر سکے، کہیں پر کوئی دشواری محسوس نہ کرے۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہا میں اختلاف نہ ہوتا ان فروع کو لے کر کے، ہے نا، فروعات کو لے کر کے اگر فقہا میں اختلاف نہ ہوتا تو میرے نزدیک اختلاف نہ ہونا میرے دل کو خوش نہیں کرتا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے وہاں فروع میں جو اختلاف ہوا ہے اس نے ہمارے لیے وسعت کی شکلیں پیدا کر دی ہیں، سہولت کی شکلیں پیدا کر دی ہیں ان کے اختلاف نے، لہٰذا یہ اختلاف فی نفسی ہی کوئی کیا نام اس کا معیوب چیز نہیں ہے۔ ان فروعات کو چونکہ قرآن نے ہی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایسے مبہم رکھا تھا تاکہ یہ آئندہ لوگوں کے لیے راحت کا اور سہولت کا باعث بن سکے ان کے زمانے اور ان کے علاقے کے حساب سے۔ البتہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیے ہمارے جو اکابرین رہے ہیں تو ان کے وہاں اختلاف تو تھا، اختلاف کی ایک کبھی یہ وجہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کو مختلف شکلوں میں ادا کیا، اب ایک صحابی نے ایک شکل میں دیکھا تو اسی نے وہی شکل اختیار کی اور اس کے علاقے کا وہی مسلک اور مذہب ٹھہرا۔ یا یوں ہوا کہ ابتدائی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو، ایک عبادت کو ایک زاویے سے، ایک طریقے سے ادا کیا، لیکن آخر زمانے میں دوسرے زاویے سے۔ اب جس نے اول زمانے میں دیکھا تھا وہ وہی طریقہ لے کر کے گیا تو اس کا وہی، اس کے علاقے کا وہی مذہب اور مسلک ٹھہرا۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ معنی کی تفہیم میں، ہے نا، اس کو سمجھنے میں ایک صحابی نے کچھ معنی نکالا، دوسرے نے کچھ معنی نکالا۔ آپ دیکھیے آمین بالجہر کے بارے میں آتا ہے کہ فمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ولضالین کے بعد اپنی آواز کو کھینچا، مد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ مد کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، تو انہوں نے آمین بالجہر کا اسے استعمال کر لیا، اور دوسرے صاحب نے کہنا اس کا مطلب آتا آواز کو پھیلانا، کھینچنا، ہے نا، تو آہستہ بھی ہو سکتی ہے، یا آہستہ بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے آمین، ہے نا، جہر نہیں تو اس کو ذرا سا مد کر کے، پھیلا کر کے، کھینچ کر کے آواز، تو ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کو تھوڑا معنی سمجھنس مز ایک صحابین کو اخ معنی تے مکتائی، بیک صحابین کو بیاکھ معنی تے مکتائی۔ لیکن یہ میں نے ابھی جو کہا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ فی نفسی ہی معیوب نہیں ہے، اس میں امت کے لیے ہی سہولت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مدارس اور مسجدوں کے دروازے جو ہے بند کر دیے اور ان پر بھی جو ہے مسلک پرستی کے لیبل لگا لیے۔ یہ اس امت پر بہرحال ایک ظلم ہوا ہے، حالانکہ ہمارے بڑوں میں بھی یہ اختلاف جب تھا تو دیکھیے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہارون رشید نے نماز پڑھائی، ہارون رشید نے نماز پڑھائی، نماز چونکہ انہوں نے وضو کیا، وضو کے بعد انہوں نے پچنا لگوایا، اب خون نکل آیا،
تو امام مالک نے ان کو بتایا تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نواقض وضو میں نہیں ہے. تو انہوں نے وضو کیا، پشنا لگایا، نیا وضو نہیں کیا، نماز پڑھائی. تو وقت کے امام ابو یوسف ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے نماز پڑھی، بعد میں نماز کا اعادہ بھی نہیں کیا، حالانکہ خود امام یوسف کا یہ مسلک تھا کہ خون نکلنے سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے امام محمد بھی اسی رائے کے قائل ہیں کہ خون کا نکل جانا ناقض وضو ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی نے پچنا لگایا ہو، اس کا خون نکل آیا ہو، تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا کہ امام مالک اور حضرت سید ابن مسیب کے پیچھے میں نماز کیوں نہیں پڑھوں گا؟ ان دو شخص کا نام لیں، امام مالک اور سید ابن مسیب کے پیچھے میں نماز کیسے نہیں پڑھوں گا؟ میں تو پڑھوں گا. یعنی خود ان کی اپنی رائے الگ ہے، لیکن یہ کہ یہ اختلاف اس حد تک نہیں ہے جو بتایا بھی جاتا ہے. فقہا کا جو اختلاف ہے اس کی نوعیت اولا اور غیر اولا کی ہے، افضل اور غیر افضل کی ہے، جائز ناجائز اور حق اور باطل کی نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا دیا. خود امام شافعی کے بارے میں تو یہ بڑا مشہور ہے کہ ایک رات ان کا قیام امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی قبر کے قریب رہا. تو اس رات صبح جب وہ فجر کی نماز پڑھنے گئے تو انہوں نے فجر میں قنوت نہیں پڑھی. تو لوگوں نے، وہ قنوت پڑھنے کے قائل تھے شوافی اور پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آج آپ کا معمول تبدیل ہو گیا، آج آپ نے فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب قبر کے احترام میں نے یہ کیا ہے. تو ان کے وہاں یہ توسع تھا، یہ وسعتیں تھیں، سینوں میں کشادگی تھی، فکر میں یہ کشادگی تھی. ہمارے یہاں ذرا، یعنی ان کے وہاں اگر یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ تھا، ہمارے یہاں حق اور باطل کا، جائز اور ناجائز کا مسئلہ. یہ جو انتہا ہم نے قائم کی کہ افضل اور غیر افضل کو ہم نے حق اور باطل بنا دیا، اس انتہائی روش نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. تو میرے خیال سے فی نفسی ہی یہ اختلاف کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن اس اختلاف میں یہ انتہا قائم کرنا یہ معیوب بھی ہے اور قابل ترک بھی ہے اور قابل تردید بھی ہے. بالکل صحیح فرماتا ہے کہ اولا تو غیر اولا، افضل تو غیر افضل، افضل مفضول کا مسئلہ ہے. مگر اس مے کور گۄڈنیٚتھ عرض، چونکہ أسۍ کران وادی کشمیر یُس أسۍ یتھ علاقس منٛز أسۍ روزان چھِ، مسلہٕ چھُ بہرحال سارے اُمتُک، اور سارے اُمتُک گژھِ درد تہِ آسُن دِلس منٛز، کیازِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھُ جسدِ واحد. اگر أکِس جایہِ تکلیٖف ووت بیٛاکھ حصہٕ گژھِ امیُک یہِ درد محسوٗس کرُن، تو سُہ درد چھُ اِنسان محسوٗس کران. البتہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عملی پنُن دایرٕ چھِ وٕچھان، أسۍ چھِ ہٮ۪کان زیادٕ سے زیادٕ أسۍ ہٮ۪کو پنٛنٮ۪ن یِم أسۍ ییٚتہِ لوکل سطحس پٮ۪ٹھ مسٲیِل چھِ یِمن پٮ۪ٹھ گفتگوٗ کٔرِتھ تہِ یِمن کُنہِ حدس تانۍ حل پیش کٔرِتھ قرآن و سنتٕچہِ روشنی منٛز. أسۍ چھِ وٕچھان یِم اَسہِ کینٛہہ ؤری پتھ پٮ۪ٹھ حظ سٲنۍ یُس وادی کشمیٖر وٕچھان چھِ، اَمہِ لحاظ یہِ مسلقی شدت پسندی واریاہ زیادٕ، انتہا کو پہنچ گئی، واریاہ زیادہ، بہت تکلیف دہ. ایون کہ اَسہِ چھُ آز یہ حالت، ہم کافر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا برداشت کرتے ہیں، غٲر مُسلِمس سۭتۍ خۄش اخلٲقی سان، کاربٲری زندگی چھا، ڈیوٹی چھا، یا بیٚیہِ کانٛہہ زندگی ہُنٛد شعبہٕ چھا، ادٕ چھُ اَسہِ بالکل اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھتے. مگر أکِس مُسلمانس سۭتۍ یُس نہٕ میٲنِس مسلکس سۭتۍ تعلق تھاوان چھُ کینٛہہ، یُس نہٕ میون ہم فکر چھُ کینٛہہ، تو أمِس سۭتۍ وۄتھنس بیہنس منٛز، پکنس کرنس اتھ چھُس بہٕ واریاہ محتاط تہٕ سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ یہِ قدم تُلان. نہیں بلکہ سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف آگ لگی ہوئی. بالکل، اگر اَسہِ موقع یِیہِ اس آگ کو ظاہر کرنے کا، اللہ نہ بچائے، بالکل ہٮ۪کن واریاہ زیادٕ مطلب تم کریہا مناظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اتھ ناوس پٮ۪ٹھ. تہٕ یُس أسۍ اگر أسۍ یِمن پٔتمٮ۪ن 5-8 ؤرین یا زیادے اگر 10 ؤری 15 ؤری تہِ پتھ کُن گژھو حظ، اَسہِ کٔرۍتو محترم تُہۍ یہِ سمجھاونٕچ کوٗشش اصل کتٮ۪تھ گٔے أسۍ غلطی. مسائل ہے پہلے سے، اتھ چھُنہٕ شک کینٛہہ، بہت پرانے مسائل ہے، 1300 سال ہو گئے، 1350 سال، ایون کہ 14 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی صحابہ ہمارے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تھے اس اختلاف کی شکار گژھان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل انہوں نے دیکھا، اکہ وچ تم سمجھ اکہ طریقہ یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ عرض کرو. تو یم اختلاف یُس وٕنکٮ۪نس اَسہِ شکل نِوان چھُ سٲنۍ اُمت وٕنکٮ۪نس موجوٗد زمانس منٛز یا سون سماج،
ات کت کس تان سکرو ہمارا ڈھیلا ہو گیا یم ات اندر دت اژن یہ جو اتنی مکروہ شکل میں یہ اختلافات ہمارے سامنے خاص کر بہ ود اسپیشل ریفرنس کس نوجوان طبقہ سون پڑھا لکھا طبقہ یمن ونکس زیادہ چونکہ سائنٹیفک ایج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یم ریسرچ بیسڈ چیز ژھانڈان اب دو مولوی صاحبان یم ممبرس پہ اکس بدراد اکس خلاف الزامات کی بارش ہوس پرون لیوکھمت انسان سہ سوچان یہ مولوی صاحب ونان دین اسلام اخلاقی تعلیم دیتا ہے تو یہ یم سات ممبرس پہ کھوت کبھی مسلک کے نام پہ کہیں گروہی عصبیت کے نام پہ کن سات کن چیز پہ ام سات یم چیز یا ذہنس مز روزان کی کتھ گئی اس یہ مولانا ظفر صاحب ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلے کی مناظرہ بازی اور منافرت کے شکار ہو گئے، مگر اس بدقسمتی میں خوش قسمتی کا بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات کی پہلے سے نشاندہی کر کے رکھی تھی کہ تم لوگ اس طریقے سے باہم انتشار اور افتراق کے شکار ہو سکتے ہو. تو ہمارے لیے خوش قسمتی کا اس میں یہ پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، تو ان کی بتلائی ہوئی وہ باتیں اور خبریں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. محترم مولانا ظفر صاحب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی فتوحات کے سلسلے میں ایک علاقے میں داخل ہوتے ہیں. علاقے میں جب داخل ہوئے تو راستے میں کوئی مزاحم ان کو نہیں نظر آیا، کوئی فوج نہیں، کہیں پر کوئی نوجوان نہیں، کوئی حفاظتی حصار نہیں. ورنہ تب یہ ہوتا تھا کہ شہر جو ہے فصیل بند ہوتے تھے، پھر ایک صدر دروازہ ہوتا تھا، یہاں سب کچھ کھلا تھا. آرام سے یہ صحابہ کی جماعت لے کر کے وہاں داخل ہوئے، راستے میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پھر پوچھا، وہاں چونکہ بزرگ لوگ تھے، گھروں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں کے مرد کہاں گئے ہیں؟ ہم لوگ یہاں آ گئے، تمہارے شہر اور علاقے میں داخل ہو گئے، یہاں تمہارا کوئی مرد ہمیں نظر نہیں آیا، نوجوان طبقہ کہاں ہے، مرد حضرات کہاں گئے؟ تو ان بزرگوں نے یا بچوں نے یا ان عورتوں نے جواب دیا کہ جناب دراصل ہمارے یہاں آج مناظرہ ہو رہا ہے، علماء کے دو طبقے جمع ہیں، تو ہمارے سارے مرد حضرات وہیں گئے ہیں اس مناظرے میں شرکت کرنے کے لیے. کہا مناظرے کے موضوع کیا ہے؟ کہا کہ مناظرے کے موضوع بڑے اہم ہیں، دو موضوعات پر مناظرہ ہو رہا ہے ہمارے علماء کے بیچ، لہذا قوم کے سارے مرد حضرات وہیں جمع ہیں. کہا کیا موضوعات ہیں؟ کہا ایک موضوع تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کماری رہی یا نہیں رہی، اسے باقرہ کہا جائے گا یا سیبہ کہا جائے گا، اس پہ بحث ہو رہی ہے. علماء کا ایک طبقہ کہہ رہا کہ نہیں وہ تو باقرہ ہی ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا کہ نہیں وہ تو سیبہ، اس پہ دلائل ادھر سے ادھر سے، تو اس پہ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرے کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے. علماء کا ایک طبقہ دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھ رہا ہے، ان کا پیشاب پاک تھا. دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پیشاب پاک نہیں ہے، وہ اپنی دلائل دے رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی، وہ جب یہ سب کچھ سارا ماجرا سن رہے تھے تو قریب تھا کہ ان کو ہنسی آتی کہ کیسے لوگ ہیں، عورتوں کو گھروں میں چھوڑا ہے، بچوں کو بزرگوں کو چھوڑا ہے، اور کھل فالتو کی بحث میں گئے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ کنواری ہے کہ اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک ہے، خامخواہ کی بحثوں میں ہے، اور ادھر سے جو ہے ہم لوگوں نے ہلہ بول دیا ہے. تو قریب تھا کہ صحابہ اس پہ ہنس پڑتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ سنو، میں تم لوگوں کو اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن کی باطل قومیں تم پر حملہ آور ہوں گی، اور تمہارے اس وقت کے علماء اسی نوعیت کے مسئلوں میں، مناظروں میں اور بحثوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور دشمن آ کر کے حلہ بول دے گا، دشمن آ کر کے حلہ بول دے گا. آج آپ دیکھ لیجئے
تقریباً اب یہی ہو رہا ہے کہ علماء اللہ حفاظت کرے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس آفت کے زمانے میں، جبکہ عالمی طور پر مسلم امہ جو ہے پیچیدہ مسائل کا سامنا کر رہی ہے اور آفت زدہ ہے، اس آفت زدہ ماحول میں علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو سنبھالیں، حالات میں ان کا سہارا بنیں اور قوم کو ان مشکل حالات سے بچنے کی تدابیر اور شکلیں سمجھائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علماء کا ایک طبقہ، ہم سارے علماء کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا علم پختہ ہے، جن کا علم تازہ ہے، جن کا علم گہرا ہے اور جو امت کے لیے سینے میں اپنے جگہ پر فکر مند دل رکھتے ہیں، وہ ان فروعی مسائل میں نہ تو خود الجھتے ہیں نہ ہی امت کو الجھانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں، نیچے کا جو طبقہ ہے بطور خاص نوجوان علماء پر مشتمل جو طبقہ ہے، وہ جب ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی مسلک کی تائید پر دلیلیں بیان کرتے ہیں اور دوسرے کے رد میں بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس سے سینوں میں جو آگ پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ آگ اور بھڑکتی ہے، اور جو دراڑیں پہلے سے ہمارے صفوں میں ہیں وہ دراڑیں اور وسیع ہوتی جا رہی، گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے یہ ترکی کے ایک بڑے نامور عالم گزرے ہیں، علامہ بدیع الزمان نورسی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تم پر یہ واضح ہو جائے اپنی فکر و عمل کے بارے میں کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حق ہے، تو تمہیں یہ کہنے کا تو حق ہے کہ میرا مسلک حق ہے، لیکن یہ کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے کہ صرف میرا مسلک حق ہے، صرف میرا مسلک حق ہے۔ یہ کہنے کا تمہیں حق ہے جب تم پر اپنی فکر اور عمل کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں یہ حق ہے، تو تمہیں یہ کہنے کا تو حق بنتا ہے کہ میرا مسلک حق ہے، لیکن یہ کہنے کا حق نہیں بنتا ہے کہ صرف میرا ہی مسلک حق ہے۔ مگر آج صورتحال یہی ہے اور اسی نے ہمیں توڑا ہے، اسی فکر اور اسی سوچ نے ہمیں توڑا ہے۔ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ظفر صٲب کہ بہٕ تہٕ میون بب، یا یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کہ کۄکرَس چھِ کُنی زنٛگ، کۄکرَس چھَنہٕ کُنی زنٛگ، یہِ چھِ تٔمِس نظرن ہٕنٛز کوتٲہی، تٔمِس چھَنہٕ زٕ زنٛگہٕ اَتھِ یِوان، یا أمۍ چھِ ٲسمٕژ ہیوٚر کُن تھٲومٕژ ؤٹِتھ تھٲومٕژ، یہِ اوس أکسٕے زنٛگہِ پٮ۪ٹھ کھڑا، تو یہ اس کی نظروں کی کوتاہی ہے۔ بہٕ اوسُس تُہُنٛد توجہ یژھان أتھی کُن حظ پھِرُن، تو یُس أسۍ وٕچھان چھِ پنٛنِس سماجس منٛز، خاص کر یُس بچی کُچی جو اختلافات ہے پرانے، اگر اس پرانی علماء کرام سے کتاب کڑو جو شروحات لکھی گئی ہے، جو تفاسیر لکھی گئی ہے وغیرہ ہے، اختلافات چھُنہٕ اَسہِ اوس استاد اکھ مولانا انیس صاحب مدنی، فلاح کے ابھی بھی تازہ تازہ میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، تم اس وَنان اختلاف ہے یا تو اب یہ کہ یہ ہماری تاریخ ہے ہی نہیں، تیلہِ بچے أسۍ۔ بے شک، تو اگر اختلاف موجود ہے تیل گژھِ وسعت نظر اتنی ہونی چاہیے کہ آپ ان اختلافات کو بیئر کر سکو اور سامنے والے کے ساتھ ایسے شیئر کرو کہ تمس گژھِ امہِ منٛز کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ پازیٹیو چیز ملُن۔ میں آپ کی توجہ اسی جانب مبذول کرانا چاہتا تھا، یہ اس پنٛنِس سماجس منٛز وٕچھان چھِ، یہ چھُ لۄکُٹ آلہ اکھ جس نے شاید رہی صحیح کثر ہمارے اتحاد و اتفاق کی، وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اوتانۍ ٲسۍ اختلافات، ایک ڈسٹرکٹ میں بخاری شریف کا ایک نسخہ پایا جاتا تھا، آج برونٛہہ 50 ؤری 60 ؤری، اب ہر ایک شخص کی جیب میں بخاری شریف پڑی ہے، ایک شرح نہیں 10 سۭتۍ سۭتۍ کہ یہ علمی ایکسپلوجن ہے، علم گیا ایکسپلور، یہ اوس رامتی، مگر مصیبت کیا ہوتی ہے ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ صاحب اَسہِ یُس تۄہہِ وٕنۍ پویِنٹ آؤٹ کوٚروٕ، نوجوان علماء کرام، ہمارے بزرگوں میں اب بھی کچھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مکتبِ فکرس منٛز چھُ بزرگ علماء کرام جو ابھی بھی وہ درد مند دل رکھتے ہیں، جو کڑتے ہیں ان چیزوں پر کہ نہ یہ گوس نہ، مگر شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ بازی نکل چکی ہے۔ نہ اخ تنظیم اخ ریسنٹ میں نام نہیں لوں گا، اخ نوجوان سے اخ مکتب فکر کران ریپریزنٹ سر عام مساجد میں، روڈز پہ جا کے کھلے عام مناظر کے جو ہے چیلنجز دیا جا رہا ہے۔ فریق ثانی جو اس کا ہے سوچ چھاڑا میں کتی سمکھیے تو جو ہے میں اس کی تکا بوٹی، علمی تکا بوٹی کروں گا لوگوں کے سامنے۔ بہت بدقسمتی، نہ ہور کس طبقس ان کے بزرگ جو ہے یہند ذمہ دار
وہ روکنا نہیں چاہتے ہیں. اور یور تیس طبقہ تمن پن بزرگ تمن پن ذمہ دار ان کے اپنے عہدے داران ہے. نہیں ظفر صاحب تھوڑا رکاون میں آپ کو تھوڑا سا روکوں. ابھی پچھلے تازہ زمانے میں ہماری ریاست میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات آئے کچھ نوجوان علماء کے ذریعے سے. تو ان کے جو ذمہ دار علماء کرام ہیں, جو بڑے علماء کرام ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی سخت تردید کی اور اس کی تنقید کی, اس حرکت کی بھی, اور ان افراد اور اشخاص کے بارے میں اپنی طرف سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا, اور عوام سے گزارش بھی کی کہ آپ ممبر و محراب پر اتنی تو تمیز کیجئے کہ جو آپ کو مسلکی منافرت کی اس آگ کی بھٹی میں جھونک رہا ہے, ممبر و محراب پر اس کو مت بیٹھنے دیجئے. امت کو جو توڑنے کا عیب رکھتا ہے, ممبر و محراب پر اس کو مت بیٹھنے دیجئے. لیکن آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ ساری چیزیں ان کی قابو میں ہیں نہیں. بالکل تیش اصل یہ وہ پنی جائے ہر کام بنیامت پانے آقا. بالکل اب کوئی سمجھتا نہیں. اب تو گھروں کی حالت یہ ہو گئی نا کہ بیٹا اپنے باپ سے نہیں سنبھلتا ہے. اسی طریقے سے یہ نوجوان علماء بڑے اکابر علماء کی دسترس میں نہیں ہے ان کی ساری سرگرمیاں. اگرچہ وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں تو ان کے پاس جا کر کے جھکے سر کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, لیکن جب باہر آتے ہیں, باہر وہ آزاد فضا میں خود ہی اپنی جگہ پر مفتی اعظم ہوتے ہیں. بالکل. یہ بھی صورت ہے بنن حظ کہ ایک وقت گزرا کہ یہ باسان یہ بے لگام کار. چلو الحمدللہ سانن علماء کرام سانن بزرگن پرت کن طبقہ مز گو یہ شاید محسوس کہ اچھا نہیں ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہو رہا. تم آئے دیر آمد درست آیت کے مصداق, انہوں نے اس پہ کچھ کہا, اپنے لب کھولے, اپنا قلم اٹھایا, فرق آئے. مگر ون سماجس مز ایسے کچھ ایلیمنٹس موجود ہے. میں کور گۄڈنیتھ عرض حظ امہ سۭتۍ یُس ایک دائی ہوگا مخلص دائی, مےٚ چھُ باسان اگر تبلیغی جماعت وول چھِ نماز خٲطرٕ بُلاوان, میں قرآن و حدیث لے کے آگے چل رہا ہوں, مجھے باسان شاید چھِ میٛٲنی أڑ کٲم کران, میرا بوجھ کم ہو رہا ہے. یقینی طور سے کر رہا ہے. یقینی یور کن چھِ سلفی برادر توحید کی بات کر رہا ہے, مجھے باسان شاید اس نے میری آدھی ذمہ داری کم کی. بہ ہیکا نہٕ ہُتھ پٮ۪ٹھ تہِ سب موضوعات پہ میں نہیں بول پاتا. یہ خیر خواہ جو میرا آدھا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ سوچ اگر ایسے ڈیولپ گژھِ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹھیک ہے اختلافات چھِ, کچھ بنیادی اختلافات بھی ہے, کینٛہہ اکثر فروعات میں ہے. ییٚتٮ۪تھ أسۍ ہٮ۪کو اگر أسۍ بیٚہمو رٔلِتھ مِلِتھ, یا اختلافات کو چھوڑیے, قرآن چھِ أسۍ کران اہل کتاب کے بارے میں. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, قرآن چھِ اَسہِ رہنمائی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. یہ بنیاد اگر أسۍ فراہم کرہو پننس عوامس, ان کو ایک جگہ بے شک لاتے. بے شک کن سات آو تبلیغ جماعت سے وابستہ بھائی آیا, کن سات آو یور سلفی برادری سے علم وابستہ, کن سات بیک طبقک. چلو ان سے خیر لیں گے, کہ یہ چھُنہٕ یوٗتاہ حظ گڑبڑ گوٚمُت کہ مےٚ کوٚر گۄڈنیٚتھ عرض ہر ایک انل حق کی صدا لے کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اتھ منٛز چھُ چلو الحمدللہ ہم نے کچھ حروف پڑھے ہیں, ہم نے کچھ الفاظ پڑھے ہیں, اَسہِ چھِ کینٛہہ ورق پٔرمٕتۍ جن کی روشنی میں ہم کبھی کبھی تھوڑا سا یہ تمیز کر لیتے ہیں کہ حق کیا چھُ, تہٕ مگر غالب اکثریت چھِ سٲنۍ عوام کی ہے. امہِ ساتہٕ عوامس منٛز چھِ اِنسان گژھان, اَدٕ چھِ اَتہِ وَنان مولوی صٲب ٲدۍ اوسُس وَنان فون مولوی صٲب موبایلَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ, پَتہٕ حظ بوٗزُم فَلٲنۍ حظ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ. یِم حظ چھِ زٕ, اَکھ حظ مشرقَس منٛز بِہِتھ, بیٛاکھ چھِ مغربَس منٛز. أسۍ حظ لٔگۍ تاونَس. تۄہہِ چھِ حظ مولانا پتہ حظ اَتھ منٛز چھِنہٕ حظ أسۍ علماءن ہُنٛد تذکر کران اور باقٕے بولن والٮ۪ن ہُنٛد تذکر کران, ٹھیٖک ہے تِکیٛازِ کہِ سُے طبقہٕ چھِ ذمہ دار طبقہٕ, مگر اَتھ منٛز چھِ عوام تہِ ڈُل کوٗٹ لاگان حظ, خود غرض پہمت لاگان حظ. یعنی یہ کہ عوام سوشل میڈیا پر ہر کوئی چیز دیکھتی ہے, سمجھتی ہے, اور دنیا کے سارے اتار چڑھاؤ سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ممبر سے جو ہے اسلام کا خیر خواہ بن کر کے اسلام کی بدخوائی کر رہا ہے, اور اسلام کو فائدہ پہنچانے کے عنوان قائم کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. عوام تو یہ خود بھی محسوس کرتے ہیں نا, تو عوام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ دیکھیے ممبر و محراب تو آپ کے حوالے ہے نماز پڑھانے کی حد تک, اور لیکن اس کا انتظام اس پر تو انہی کی وہ ہے. تو ان کا بھی یہ بنتا ہے نا کہ وہ بھی تھوڑی سی اس کی تمیز کریں کہ وہ علماء
जिस मकतब फ़िक्र के भी हों, जो मिंबर व महराब को उम्मत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हों, तो उलमा से लाताल्लुकी का इजहार करें, उनको ये मिंबर व महराब फराहम न करें। यही लोग होते हैं ना उनके रास्ते में चूना बिछाने वाले, उनके लिए स्टेज डेज का नज़म करने वाले, तो उसमें अवाम का भी कहीं पर कुछ कसूर है। जिंदा है फ़कत मिल्लत, जिंदा है फ़कत वहदत अफ़कार से उम्मत, वहदत हो जिससे फ़ना वो इल्हाम भी इल्हाद, है ना। तो इस वहदत फ़िक्र को अगर पारा पारा करने की कोई आलिम साहब, कोई ख़तीब साहब कोशिश कर रहा है, तो उलमा अपनी जगह पर उसकी गिरफ्त करें, लेकिन आवाम को भी उस बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से हसास रहना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ब्याक करा बह तुंदे वसातत सत करो अत पर ये कत ब्रोह कुन वातनानिच कोशिश। आज युस ट्रेंड बनी, हालांकि शरीयतस मस तनकीद का एक ये है पहलू, एक दरवाज़ा खुला है, आप किसी भी शख्स के अफकार पर तनकीद कर सकते हैं। तो मगर युस नाव हेत तनकीद गसान, ये खलीज को और गहरा और वसी करता है। अश कंस अफकार टारगेट करें, हमें लगता है कोई कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये चीज़ गलत या ये फ़िक्र गलत, ये थाट गलत, अवाम ये तिस अवामी का इल्मी दुनिया में ये चीज़ें चलती है। तज इवन कि हमारे असलाफ में भी उन्होंने नाम लेके तनकीद नहीं, इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा ने इमाम बुखारी अलैहि रहमा की उसमें वो मुस्लिम शरीफ की तसनीफ़ के वक्त बड़ी इल्मी अंदाज में, आलिमाना अंदाज में, हालांकि नाम कहीं पे नहीं लिखा। आज वुचान अक्सर युस मिंबर व महराब इस्तेमाल गसान, नाव हेत इस करा फरीक मुखालिफ के जो अफ़कार है, जो उसके ख़यालात है, अच्छ गसा अफ़कार व ख़यालात की जो उन पर तनकीद कम, शख्सियत की तनकीद ज़्यादा होती है, शख्सियत की तनकीद ज़्यादा होती है। युस ऐसे बना अकिस नश बे दूर गसनुक सु बाइस फितरी तौर जज्बात अकीदतें वाबस्ता होती है अशखास के, योतान तम सो फिक्री उसमें कजी थी कमी थी, योतान सु बाइज गस तोतान बहरहाल अक जज्बत लगाव। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ यमिस पे मे तकिया कोरमत इल्मी दुनिया में, अमली दुनिया में, रूहानी दुनिया में, कोई साहब आके सामने खड़ा होके अम सु नाव हेत लाइक सु, ये कुछ ऐसे मामला है यदि इस थोड़ा बहुत जानने वाला तबका उलमाए किराम सन यम मेम्बरन पे खड़ा गसित इस्लामिच अजीम जिम्मेदारी अदा करा, इनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा महदूद बे मोहतात रोजन की कोशिश करें। तो यथ सत कर बह ٲखरस पे मोहतरम सजाद साहब तुम गुजारिश, पुरफितन दौर है, वारिया ज़्यादा फितन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है, यथ पे रूद पेवान बारिश के कतरों के मानद जो है फितने बर्पा हो जाएंगे। अश बिल्कुल तथी एज मज बसान वनस, कल अक किस्मुक फितन सुबह बे किस्मुक फितन, कल अकिस शक्ल मज फितन सुबह बेकिस शक्ल मज फितन, कल अख पैटर्न फितन सुबह ब्याक पैटर्न फितन। तो पढ़ा लिखा तबका जो हमारा नौजवान तब उम्मत का सरमाया है, ये वनस कन्फ्यूजन शिकार, यम दरअसल मसलकस दीन समझा, दीन का जो ओवरऑल यू स्ट्रक्चर सु मसलकन पे इत पे कच कर, या जैसे मसलकों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दीनुक असल हुलिया सु गसान शेड मज पत की। तो सामने वाला जो है युस नौजवान पर्मुत लिखमुत बड़ा हसास तबका है, खास कर रिसेंटली युस एज यथ मज वनस गुजरान सारी नश वाल की नहीं, सारे बदकार नहीं है, सारे बेहया नहीं है, बड़ा असल अख हैंडसम तादाद है हमारे नौजवानों की यम दीन किस मामलस में वारिया हसास। इवन कि आप तो ज़्यादा मैन खुद तजुर्बा आपको इंटरेक्शंस होती है जवानों से, बिल्कुल लिबास से बासा ये मगरिब ज़दा जवान है, मगर ये साथ अमिस नश बेवान जब इसके दिल की वो अमिस जज्बात उभरान, फिक्र और जज्बात का बड़ा सुथरा काबू है का पन्नस पानस पर कि अल्लाह ताला ने इस हुलिये में भी उम्मत का खैर खा रखा है, ये वारिया बड़ तादाद। हाँ सही। अगर सान तरफ वनस यथ मौजूस पे कत करान मख्तसर नसीहत अत तबकस कि ये सिरातुल मुस्तकीम पे डटे भी रहे, इम बनान अमिक दाई ते,
اور جو فکری یلغار ان پر ہو رہی ہے یہ چھنہ مستقی انداز مز کی الحاد ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے اتھ پتہ مسئلہ کا حیثیت جڑی روز کن یہی ظفر صاحب یہی مسئلہ ہے. مطلب یہ علماء کی فکروں کے موضوع ہونے چاہیے کہ نوجوان جو ہے مذہب بیزار ہو رہا ہے, خدا بیزار ہو رہا ہے, دین سے متعلق بدظن ہو رہا ہے, ہم فروعی مسائل کو موضوع بنا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ. نوجوان طبقس دیتو تو خصوصی پیغام ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کے وساطت سے. الحمدللہ اس تہ کوشش کران یہ نسل نو یم ذہنس مز تھمت امنی برونہ کن دین اسلام مسلکی اعتباروں سے بالکل اوپر اٹھ کے ہماری یت ادارس الحمدللہ اس کی جو بنیاد پڑی ہے اس امبر تہ شیئر کورمت تو مسلک کی جو گنجلک ہے ہم اس سے بالکل الگ رہنا چاہتے ہیں. مسلک نہیں کہاں ایست سلفی تو مسلکن کوئی حنفی بھی ہو سکتا ہے, شافی بھی ہو سکتا ہے, مالک فروعات میں بالکل وہ یہ تمس باسو قرآن و سنت کس روشنی مز وہ پڑھے گا, علم حاصل کرے گا, پتہ یہ تمس پہ حقیقت واضح گژھِ وہ قرآن و سنت فالو کرے گا. امہِ حساب سے یژھان تہند ذریعہ نوجوانن تان اخ مختصر بس مختصر اس الفرقان مرکز الدعویٰ کے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے عزیز نوجوان بھائیوں تک ان کے ایک بھائی کی حیثیت سے میں بہت محبت رکھتا ہوں ان کے تئیں اور پیارا دل رکھتا ہوں ان کے لیے. بہت عزیز ہے مجھے یہ نوجوان, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. بہت پیار کرتے تھے نوجوان طبقے سے. کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, قوم کا عروج اور قوم کا زوال ان نوجوانوں سے وابستہ ہے. یہی قوم کی تقدیر طے کرتے ہیں. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ اگر کسی قوم کا یہ نوجوان طبقہ بگڑ جائے تو وہ جتنا روئے اس کو رونے کا حق بنتا ہے. ایک دہقان کی کھیت جل جائے تو اسے کھیت تیار تھی, فصل تیار تھی, اس میں آگ لگ گئی تو جتنا واویلا وہ مچانا چاہے اسے مچانے کا حق بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر قوم کا یہ نوجوان طبقہ اصلاح اور فلاح کے راستے سے بھٹک جائے تو قوم کے درد مند لوگوں کو رونے کا حق بنتا ہے. تو میں نوجوانوں سے بہت ہی ہاتھ جوڑ کر کے پیار محبت کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کلام الہی کو, القرآن کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائیے. اب بہت طویل بات نہیں کروں گا, آپ مسئلے کے اختلاف میں مت جائیے, فقہی مسائل میں اپنے آپ کو مت الجھائیے, وہ مت کیجیے, یہ مت کیجیے. بس موٹے لفظوں میں کہوں گا کہ خدا کی کتاب کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائیے, اسی سے روشنی حاصل کیجیے, اسی سے اپنی فکر کو صاف رکھے. یہی آپ کے دلوں کو بھی صاف کرے گی, یہی آپ کے خیالات کو بھی پاکیزہ عطا کرے گی. اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, ان کی عظمت سے اپنے سینے کو, اپنے دلوں کو آباد رکھیے. یہی آپ کے عروج کا, یہی آپ کی حفاظت کا اور یہی آپ کا بقا کا ضامن ہے. تو دعا بھی ہے کہ اللہ جو ہے زمانے کے فتنوں سے, حادثات سے ہم سب کی حفاظت کرے اور ان جوانوں کی بھی حفاظت کرے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج کا یہ زمانہ جہاں پر باطل نے طے کر دیا ہے کہ امت کا سر ہمیں کچلنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کچل رہا ہے, تو اس زمانے میں کیسے ہم پنپ سکتے ہیں ان اختلاف کے ساتھ؟ تو ہم علماء سے بھی بہت ہی چھوٹے بن کر کے ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ جو امت کو جو اصل مسائل کا سامنا ہے اور جو عالمی اس وقت فتنے امت کو جو درپیش ہیں, تھوڑا سا ان حالات میں امت کی جو رہنمائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنتی ہے وہ رہنمائی فراہم کریں اور اپنا رہنما کردار نبھائیں. ان فروعات سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے, ورنہ ہم بہت دور چلے جائیں گے جہاں سے پھر شاید ہمارے لیے واپسی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی جی. نوجوان تم ساتھ اس مخاطب کران
امہِ ساتہٕ چھِنہٕ اَسہِ مردٕے یٲتۍ آسان ذہنَس منٛز کینٛہہ اکثر چھِ سانہِ کورِ یا بیٚنہِ چھِ شکایت کران کہ أسۍ چھِ نظر انداز نہ نوجوان جب بھی ہم نے لفظ نوجوان استعمال کیا اتھ منٛز چھِ آسان ہمیشہ اَسہِ دۄنوَے طبقہٕ مخاطب ہماری بہنیں ہماری قوم کا آدھا حصہ بلکہ اگر اس تربیت یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس اعتبار سے وہ تمن سے زیادہ ذمہ داری مردوں نش کیونکہ وہی ہے جو پالتی ہے جسے فراہم کران اک پود اک نیپولین کا ہے نا میں نے اس دن بھی تذکرہ کیا تھا گیو می گڈ مدرس آئی ول گیو یو گڈ نیشن اچھی مائیں ہی اچھا سماج دے سکتی بالکل تو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نوجوانن متعلق کتھ کران چھِ اتہِ چھُ مخاطب آسان سٲنۍ بہرحال یہ موج تہِ یہ بیٚنہِ تہِ کوٗر تہِ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں یِم تہِ کٔرِنۍ پننہِ ذمہ دٲری سمجھنٕچ کوٗشش تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ رحم یتھ سٲرسٕے اُمت مُسلمس پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ رحم دنیا اس وقت تشنا ہے امن کی بے شک آرامٕچ محبتٕچ اور یہ صرف انہیں دین اسلام فراہم اسلام کی چوکھٹ بالکل یتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز آدمی جتنی دوڑ بھاگ کرے گا دوڑ بھاگ کرتے ہانپتے کانپتے تو اسلام کی چوکھٹ پہ ہی گرنا ہے امن یہی ہے یہ چھُ اَسہِ ایمان تہِ اور یہ سون دعویٰ تہِ تو البتہ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے پتہٕ چھِ آسان عملی دلیل فراہم کرٕنۍ اور یتھ دُنیاہس منٛز چھِ وٕنکیٚنس علمی دلیل تہِ یِژھٕے ضروٗری ییٖژاہ عملی دلیل چھِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ تُہُنٛد سایہِ تادیر قٲیِم تہٕ اُمتس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرتن رحم سانٮ۪ن علماء کرامن تہِ دِیِن صحیح فکر کٔرتنک عطا اُمتس دِیِن رہنمٲیی کرنُک توفیق اُمت یُس افتراقٕچ تہٕ انتشارٕچ شکار چھِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ اَمہِ نِش نجات جلد از جلد تاکہِ أسۍ کرو سُہ حقیٖقی کردار ادا ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ وجوٗد چھُ بخشنہٕ آمُت تہٕ تُہُنٛد چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار محترم سجاد صٲب تُہۍ چھِو وقتاً فوقتاً اَسہِ پنُن قۭمتی وقت دِوان اور سانٮ۪ن سامعیٖنن چھُو تُہۍ علمی رہنمٲیی فراہم کران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تۄہہِ جزایہِ خیر عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.